रुख करेंगे इस्लामाबाद, जहाँ पे इस वक्त फवाद चौधरी मीडिया करवाने से गुफ्तगू कर रहे हैं। यानी 2008 में नवाज शरीफ साहब दोबारा पाकिस्तान में बरसर इक़्तिदार आए, 2005 में HME इस्टेब्लिश हुई, लेकिन 4 साल तक कोई पैसा इसमें नहीं गया, ना ही इसमें कोई एक्टिविटी हुई, बिजनेस एक्टिविटी हुई। लेकिन अचानक 2009 में जो HME है इसके असासे बढ़ना शुरू हो गए। यानी जिस तरह 90 की दहाई में नवाज शरीफ साहब बरसर इक़्तिदार आए तो उनकी कंपनीज के असासे और बिजनेसेस बढ़ना शुरू हो गए, इसी तरह 2008 में जब नवाज शरीफ साहब बरसर इक़्तिदार आए तो 2009 में इनकी कंपनियों के असासे अचानक बढ़ना शुरू हो गए। दिलचस्प बात यह है कि HME का 89% प्रॉफिट, 99% जो हिस्सा था, जो शरह थी प्रॉफिट की, वो नवाज शरीफ साहब को बतौर गिफ्ट भेजा जा रहा था। मैं आपको यहां पे एक चार्ट दिखाना चाहता हूं, जैसे अनफॉर्चुनेटली वो जो प्रोजेक्टर पे दिखाना था वो प्रोजेक्टर इस वक्त चल नहीं रहा, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको जरा कैप्चर कर लें अपने पास से, और फिर हम इसको आपसे बाद में शेयर भी कर लेंगे। तो इस चार्ट से आपको अंदाजा, एक जो बुनियादी एक अंदाजा होगा कि पैसे का फ्लो किस तरह हो रहा है HME में, और ये पैसा पाकिस्तान से दरअसल जा रहा है बाहर, और जहां से बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस पैसे वहां पे कमाए जाते हैं, यहां पे उल्टी गंगा बह रही है, यहां पे पैसे पाकिस्तान से बाहर भेजे जा रहे हैं। और इसमें भी मैं आपको इंटरेस्टिंग बात अब आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि नवाज शरीफ साहब को 1 अरब रुपए से ज्यादा गिफ्ट जो है वो 2010 और 2015 के दरमियान 1 अरब 7 करोड़ रुपया गिफ्ट्स इस कंपनी ने 1 अरब 16 करोड़ 56 लाख 55,303 रुपए जो है इस कंपनी ने नवाज शरीफ साहब को भेजे। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको फ्लो बताना चाहता हूँ जो नवाज शरीफ साहब के और मरियम नवाज शरीफ साहब के अकाउंट्स में हुआ। नवाज शरीफ साहब ने जो गिफ्ट वसूल किया उसमें से 10 करोड़ रुपया मुस्लिम लीग नून को दिया, और मैंने आपके सामने मुस्लिम लीग नून के जो फंड्स थे, जो 2-3 दिन पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम लीग नून के फंड्स में ये रुपया रिफ्लेक्ट नहीं होता, उनके हिसाबात में ये पैसा रिफ्लेक्ट नहीं होता। 10 करोड़ रुपया उनको दिया गया, 4 करोड़ रुपया उसमें से वापस लिया गया। यानी मुस्लिम लीग नून को एक टूल के तौर पे यूज किया गया मनी वाइट करने के लिए, और ये कोई 1990 की दहाई की बात नहीं है, ये 2012-13 की बात है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और ये जो फ्लो है पैसों का, ये बता रहा है कि नवाज शरीफ साहब को 1 अरब 16 करोड़ 56 लाख 55,303 रुपए भेजे गए, और हुसैन साहब जो इसी HME ने हसन नवाज को 37 लाख सऊदी रियाल और मरियम बीबी को 69.228 मिलियन सऊदी रियाल बतौर गिफ्ट भेजे। मियां साहब ने, जिस तरह से मैंने आपको बताया, कि 10 करोड़ रुपया मुस्लिम लीग नून को दिया, और मुस्लिम लीग नून से फिर 4 करोड़ रुपया जो है वापस दिया गया, और इसके अलावा बाकी पैसा जो है वो 8822.75 यानी 82 करोड़ रुपया उन्होंने मरियम बीबी को गिफ्ट कर दिया, जिससे मरियम बीबी ने अपना आगे किया, और फिर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने वो पैसा दोबारा नवाज शरीफ साहब को गिफ्ट किया। तो आप अंदाजा लगा लें कि किस तरह से एक नेटवर्क क्रिएट किया गया, उस नेटवर्क में पैसे भेजे गए, उन पैसों को रिवॉल्व किया गया आपस में खानदान में, और वो पैसे जो है वो वापस आए, कुछ जो है वो सारे हसन नवाज शरीफ साहब के पास चले गए। यहां से दूसरी कहानी शुरू होती है। पहली कहानी HME की है,
دوسری کہانی حسن نواز شریف صاحب کی. حسن نواز شریف صاحب کے معاملات کی طرف آتے ہیں. جی آئی پی نے یہ ڈسکور کیا کہ حسن نواز شریف صاحب 9 رجسٹرڈ کمپنیوں کے مالک ہیں یو کے میں, 3 ان کی آف شور کمپنیز ہیں برٹش ورجن آئلینڈ میں, اور 1 ان کی کمپنی ہے یو اے ای میں. یعنی کل ملا کے 13 کمپنیوں کے حسن نواز صاحب مالک ہیں. کمپنیز کے نام ہیں فلیگ شپ انویسٹمنٹ لمیٹڈ, فلیگ شپ سیکورٹیز, کوئنٹ ہولڈنگ, کوئنٹ لمیٹڈ, کوئنٹ سولین لمیٹڈ, کوئنٹ ایٹن پیلس, کوئنٹ گلسٹر پیلس, کوئنٹ پیڈنگٹن, کوئنٹ ہولڈنگ لمیٹڈ. اس کے علاوہ جو ان کی برٹش ورجن آئی لینڈ میں رجسٹرڈ کمپنیز ہیں وہ ہیں الانا سروسز لمیٹڈ, لیمکن ایس اے اور کومبر گروپ. اور جو یو اے ای میں جو ان کی کمپنی ہے اس کا نام ہے کیپٹل ایف زیڈ ای. یہ دبئی میں رجسٹرڈ ہے اور نواز شریف صاحب اس کمپنی کے چیئرمین ہیں, اور بحیثیت چیئرمین وہ اس کمپنی سے تنخواہ بھی وڈرا کرتے ہیں. اب ان کمپنیز کے اوپر تھوڑا سا اندازہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو فلیگ شپ ہے وہ تقریباً 10 یعنی تقریباً 1 کروڑ پاؤنڈ کی ڈیفالٹر, 1 کروڑ پاؤنڈ کے نقصان میں. 9 کی 9 کمپنیاں جو حسن نواز صاحب چلا رہے ہیں یہ سارے کی ساری کمپنی نقصان میں ہے. اور ان کمپنیز کو پیسے کہاں سے جا رہے ہیں؟ ان کمپنیز کو پیسے جا رہے ہیں ایف زیڈ ای کیپٹل دبئی سے, جو بنیادی طور کے اوپر ان ساری کمپنیز کو سپانسر کر رہی ہے. اب آپ اور اس ایف زیڈ ای کیپٹل کے چیئرمین جیسے کہ میں نے پہلے بتایا نواز شریف صاحب ہیں. اب یہ ایک چارٹ ہے جو کافی پیچیدہ چارٹ ہے, لیکن یہ آپ کو بتاتا ہے کہ کس طرح فلو ہوا پیسے کا حسن نواز شریف صاحب کی کمپنیز کو. اور یہ دوبارہ میں آپ کو بتا دوں یہ 1990 کی دہائی کا پیسہ نہیں ہے, یہ پیسہ موجودہ حکومت جب سے نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں اس کے بعد سے یہ پیسہ ہے جس کا فلو میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں. اس کے ساتھ جو دوسرا چارٹ ہے وہ بھی اسی کو فلو کو بتاتا ہے کہ کس طرح 13 کمپنیز کے درمیان اربہ روپیہ لاؤنڈر کیا گیا, اس کو ریوالو کیا گیا تاکہ یو کے لاز کو ڈیفیٹ کیا جائے. پاکستان کے لاز تو خیر ماما جی کا گھر ہی ہے, اس کو تو وہ سمجھتے ہی کچھ نہیں تھے. یہ جب سے سپریم کورٹ نے ہاتھ رکھا ہے تو ان کو پتہ چلا ہے کہ قانون کی گرفت میں آنا کس قدر مشکل ہے, اور کہ جب آپ پکڑے جاتے ہیں تو پھر ان سے نکلا جانا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو بنیادی طور کے اوپر ان ساری کمپنیز کے درمیان بلینز آف روپیز جو ہے وہ ریوالو کیے گئے. یعنی 9 کمپنیز جو حسن نواز شریف صاحب کی ہے اور 13 کمپنیز ٹوٹل جو حسن نواز اون کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو عزیزیہ سٹیل مل اور اس کا جو ایف زیڈ ای کیپٹل کا معاملہ ہے وہ. یہ جو اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ کس طرح سے معاملہ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے یا کیا ہے, میاں نواز شریف صاحب کے ایسٹس 1990 1980 اور 90 کی دہائی میں دوبارہ جب وہ اقتدار میں آئے تو 7.53 ملین تھے جو 32.15 ملین پہ پہنچ گئے. اسی طرح سے مریم نواز صاحبہ کی جو انکم ہے اس میں 1990 کی دہائی میں تقریباً سوری میں پڑھ نہیں پا رہا بیکاز لائٹ بہت زیادہ ہے, لیکن ان کی جو ہے 3.5 ملین تھا جو 1990 کی دہائی میں جو انکم سورس ہے مریم بی بی کا وہ اویلیبل نہیں ہے, لیکن ان کے پیسوں میں بھی کئی گنا اضافہ ہوا. حسن نواز شریف اور حسین نواز شریف صاحب کے اثاثوں میں بھی اسی طرح سے کئی گنا اضافہ ہوا.
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا سازش ہے کہ جب بھی آپ اقتدار میں آتے ہیں تو آپ کے جو وسائل ہیں، آپ کے جو ایسٹس ہیں، وہ کئی گنا بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اتنے بڑے بزنس مین ہیں تو جب آپ اقتدار سے باہر ہوں تب بھی بزنس چلنے چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی اقتدار سے باہر ہوتے ہیں بزنسز بیٹھ جاتے ہیں، جو ہی اقتدار میں آتے ہیں بزنسز ہوشربا طریقے سے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اس وقت جو سچویشن ہے، جو کل سپریم کورٹ جو اپنے شروع کر رہی ہے، اس وقت تک تو جو اطلاعات ہیں، جو لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی شریف فیملی کو کوئی عزت دار وکیل ریپرزینٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، اور ان کی جو پرانی لیگل ٹیم ہے اس نے انکار کر دیا ہے آنے سے۔ اب وہ نئے اپنے وکلا ڈھونڈ رہے ہیں، اور اسی لیے ابھی تک جے آئی ٹی کے اوپر کوئی آبجیکشنز فائل نہیں ہو سکے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی کمپریہنسو یہ انویسٹیگیشن رپورٹ ہے کہ اس کے اوپر اعتراض صرف وہی لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے یہ نہیں پڑھا ہوا۔ یہ جو سوڈو نون لیگ کے وزراء بیٹھتے ہیں 4-5، ان کو میں پہلے یہ کہوں گا کہ آپ یہ رپورٹ تسلی سے پڑھ لیں اور پھر اس کے اوپر آ کے بات کریں۔ یہ دانیال عزیز جیسے اسکول ماسٹر جو پوری کلاس کو فیل کراتے ہیں، ویسے لوگ جو ہے وہ اس وقت گائیڈ کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کو۔ کل سے جو مقدمہ شروع ہو رہا ہے وہ پاکستان کا ایک تاریخی مقدمہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید یہ ہے کہ اس ہفتے کے اختتام تک وہ مقدمہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا، اور مسلم لیگ نون کی جو سین ایلیمنٹ ہے وہ اب شروع ہو گیا ہے یہ بات کرنا کہ ان کو قیادت میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ یہ ایک انکریجنگ بات ہے پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پاکستان کے لیے، کہ پارٹیز کے اندر لوگ اندھی پوجا نہ کریں اور دیکھیں کہ کہاں پاکستان کو، پارٹی کو اور عوام کو مقدم رکھیں اپنی لیڈرشپ کے اوپر۔ اور مجھے امید ہے کہ مسلم لیگ نون میں میجورٹی اس بات کو نوٹ کرے گی اور خود کو ڈسٹنس کرے گی نواز شریف صاحب کی ان پریکٹسز سے۔ بہت فواد چودھری صاحب، یہ ساری جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں یہ وہ بھی پڑھ رہے ہیں، پھر اینڈ پہ نکلتا کیا ہے کہ اٹ سیمز اور موسٹ لائکلی وہ بتا رہے ہیں، تو آپ بتائیے کہ یہ سب فیکٹ ہے یا یہ بھی سیمز اور موسٹ لائکلی جیسے صحیح؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ٹوسٹ کسی بھی چیز کو دے دیں، لیکن سیمز ہو یا لائکلی ہو یہ ڈرافٹنگ کے طریقے ہیں۔ جو جے آئی ٹی ہوتی ہے، یہ انویسٹیگیشن رپورٹ ہے، اس کا کام فیصلہ کرنا نہیں ہے، فیصلہ کرنا عدالت کا کام ہے۔ انہوں نے جو ریکارڈ ہے وہ کلیکٹ کیا ہے، وہ عدالت کے سامنے رکھا ہے۔ جو ایویڈنس ہے جس کو لگ رہا ہے کہ کنکلوسیو نہیں ہے، اس کو میں کہوں گا کہ وہ دوبارہ پڑھ لے۔ ہم انشاءاللہ تعالی ہم نے کچھ جو ایکسٹریکٹس ہیں وہ اردو ترجمہ کرا کے رکھ دیے ہیں، باقی رپورٹ ہم اردو ترجمہ کرا رہے ہیں، ان کو سیمز کا بھی پتہ چل جائے گا اور لائکلی کا بھی پتہ چل جائے گا۔ جو ابھی پڑھ رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو سیمز اور لائکلی کر رہے ہیں، جو پہلے مٹھائیاں کھاتے تھے اور کھلاتے تھے، ایک دوسرے کے منہ میں رسگلے دور دور سے پھینک رہے تھے، اب جو ہے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں، تو ان کو پتہ نہیں، ان کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوا۔ کچھ حلقے یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اتنی بڑی، اتنی کمپریہنسو رپورٹ 60 دن میں ممکن نہیں تھی اور یہ کہیں پہلے بنی ہوئی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ رپورٹ تو 246 پیجز کی ہے، باقی ساری تو شہادتیں ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو جو انالیسز ہے اور کنکلوژنز ہیں وہ تو 246 پیجز کے اوپر لکھے گئے ہیں، باقی تو کاغذات ہیں جو ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر الراجی بینک کا میں نے آپ کو حوالہ دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ 35 ملین کی ہماری وہ بنی تھی، ہماری وہ جو لمٹ تھی، بینک لمٹ تھی، تو وہ کاغذ لگے ہوئے ہیں جو الراجی بینک نے ان کو لکھے۔ اسی طرح سے جو سٹیٹمنٹس ہیں طارق شفیع صاحب کی، اور باقی آپ کو پتہ 29 گواہان جو تھے ان کو جے آئی ٹی نے طلب کیا تھا، 5 نہیں آئے، 24 آئے ہیں، ان کی سٹیٹمنٹس ہیں جو لگی ہوئی ہیں۔ سو اوور آل تو 246 پیجز ہی ہیں جو کہ بتائیے گا کہ جس طرح پیناما میں اور بھی لوگوں کے نام آئے تھے، اب ان کا تو ہو چکا ہے حساب بھی، ان کا عمل اب بہت آگے تک بھی جا چکا، تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں جو دیگر اب نام بچ گیا 399 پی ٹی آئی مطالبہ کرتی ہے ان کے خلاف بھی ایک جے آئی ٹی بننی چاہیے، اور جہانگیر خان ترین ان کے بارے میں بھی یہی خیال کیا جاتا ہے کہ جب سے وہ سیاست میں پرویز مشرف کے ساتھ یا آپ کی تھیوری کے ساتھ جب وہ ان کے جو کاروبار میں بھی وہ شروع اضافہ ہوگا، آپ ان کے خلاف بھی کوئی ایک جے آئی ٹی بنانے کا مطالبہ کرتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو صاف نیٹ اینڈ کلین ثابت کیا جا سکے؟
دیکھیں جی، اس کا جواب میں دینا چاہوں گا کہ یہ عام طور پہ یہ تاثر دیا جاتا ہے، کچھ پولیٹیکل لیڈران بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ باقی لوگوں کا سب کا احتساب ہونا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب کا احتساب ہونا چاہیے، لیکن اس وقت جو سٹنگ رولنگ گورنمنٹ ہے، جو فیملی بیٹھی ہوئی ہے، جس نے کہ یہ ساری کرپشن کی ایک روایت کو شروع کیا، ان پہ فیصلہ ہو جائے. جب ان پہ فیصلہ ہو جائے گا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ساری قوم دیکھے گی کہ پھر باقیوں کا بھی احتساب ہوگا اور باقیوں کے بھی چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. اور یہ ترین صاحب کا میں آپ کو بتا دوں، جہانگیر ترین صاحب پاکستان کے سب سے بڑے ٹیکس پیئر ہیں. جس طرح سے پی ٹی آئی کے لوگوں کا آئی بی پیچھے لگی ہوئی ہے، میڈیا گروپس جو ہیں وہ ایک آپ کو معلوم ہے بہت مہربان ہے، وہ پیچھے لگا ہوا ہے. اگر جہانگیر ترین کے اوپر اور باقیوں کے اوپر ایک ذرہ بھی کچھ ہوتا تو اب تک پہاڑ بن چکا ہوتا. تو 4.5 سال میں اگر یہ کچھ نہیں لا پائے تو آپ 6 مہینے اور انتظار کر لیں. انشاءاللہ احتساب کا آغاز یہ عمران خان کی قیادت میں ہوگا. اس کو مارکی کو پولیس نے سیل کر دیا ہے. ابھی یہ 11 میں جو ہماری میٹنگ اچھا جی، پہلے تو میں بڑا شدید احتجاج کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہماری E11 میں ایک آج میٹنگ تھی جس پہ عمران خان صاحب نے تشریف لانا تھا. ابھی بتایا جا رہا ہے مجھے اپنے میڈیا کے جو ہمارے ذمہ داران ہیں ان کی طرف سے کہ اس کو سیل کر دیا گیا ہے. تو یہ تو گھبراہٹ کی علامت ہے. اور اس طرح کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اوپر کہ آپ ایک مارکی کے اندر یعنی ایک ہال کے اندر آپ اجتماع کر رہے ہیں اور آپ اس کے اوپر بھی آپ کو اعتراض ہے اور آپ اس کو بند کر رہے ہیں، تو اس طرح سے پارٹی میٹنگ اس طرح سے کیا؟ یہ پاکستان از اے ڈیموکریٹک کنٹری اور یہاں پر تمام لوگوں کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا حق ہے اور اس پر ہم شدید اس کا جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں. اور ان اوچھے گنوں سے عمران خان البتہ ضرور وہاں پر تشریف لائیں گے اگر آپ میں ان کو جانتا نہیں ہوں. چودھری صاحب جانتا ہوں، میں نہیں ان کو جانتا. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ناز بلوچ کا نام میں نے بھی سنا ہوا ہے، کبھی کبھار ٹی وی پہ آتی ہے. وہ ہماری پارٹی کی ایک عام رکن تھی، کارکن تھی، اور اس سے زیادہ وہ نہیں تھی کچھ بھی. سر میرا سوال یہ ہے کہ منی لانڈرنگ کا جو قانون ہے یہ موجود ہے اور میاں نواز شریف اور عثمان خاندان اس وقت جو ہے منی لانڈرنگ کی جو کیسز ہیں وہ 1982 اور 1980 کے درمیان کے ہیں. تو سسٹم ایسا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی آ کے جے آئی ٹی بنی ہے، اس پہ ایک رپورٹ بھی آئی ہے، لیکن جو قانون بنانے والے ہیں وہ یا جو پارلیمنٹ کے ممبر ہیں وہ زیادہ تر بزنس مین ہی ہیں اور پی ٹی آئی کی گردنوا میں بھی بزنس مین ہی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں مکمل طور پر منی لانڈرنگ کی تدارک کے لیے اور ایسی نوبت نہ آئے، ایسے قوانین کے لیے ایسے قوانین کے لیے آپ کو ٹاپ کے اوپر وہ بندہ چاہیے جو خود اپنے پیسے باہر نہ بھیج رہا ہو. تو عمران خان کے اوپر آپ جو مرضی الزام لگا لیں، یہ آپ کو گارنٹی کر سکتے ہیں کہ عمران خان اپنا نہ 1 روپیہ کسی کو بنانے دے گا نہ خود بنائے گا. تو ایسا بندہ پاکستان میں، یہ جو جن قوانین کی آپ بات کر رہے ہیں، قوانین سارے ہیں، امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی اور ان کے اوپر عمل درآمد کرانے کے لیے ایک ایسا تگڑا آدمی چاہیے جس کے اپنے ہاتھ صاف ہوں. تو انشاءاللہ الیکشنز ہوتے ہیں. عمران خان یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کی سب سے مضبوط جماعت ہے. کل بلوچستان میں NA 260 میں جو 100 سے 150 یار ضمنی الیکشن تو جہاں جہاں ہوئے ہیں وہاں لوکل جس کی پروونشل گورنمنٹ ہے وہ جیتی ہے. اس میں کیا ہے؟ ووٹ بھی بڑھے گا، ووٹ بڑھے گا انشاءاللہ ہر طرف. وہ کر دیا وہ میں نے پوچھا، میں نہیں. اچھا جی، آخر میں صرف میں یہ دوبارہ میں بڑی شدید مذمت کرنا چاہتا ہوں جو یہ انہوں نے بین کیا ہے اسلام آباد میں، جو مارکی کو سیل کیا ہے، جہاں پہ آج سینٹرل پنجاب کی میٹنگ ہونے جا رہی تھی. عمران خان صاحب وہاں پہ آ رہے ہیں. ہم اس پہ شدید احتجاج کرتے ہیں اور پاکستان ایک جمہوری ملک ہے. اس طرح کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اوپر آپ بالکل پابندی نہیں لگا سکتے اور یہ ایک انتہائی پرامن. اور اس وقت آپ نے دیکھا کہ فواد چودھری میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ حسن نواز کی 9 کمپنیاں نقصان میں ہیں. پہلی کہانی HME کی ہے، دوسری حسن نواز کی ہے. انہوں نے کہا کہ شریف فیملی اقتدار میں آتی ہے تو ان کا بزنس کئی گنا بڑھ جاتا ہے.